थिएटर या परफॉर्मिंग आर्ट्स का हमारी सोसाइटी में होना चाहिए। थिएटर पे अगर मुख्तलिफ नुक्ता नज़र नहीं होगा, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगी, तो फिर ड्रामा ही नहीं बनता। आज तक किसी ने कोशिश नहीं की कि इन कमर्शियल थिएटर के लोगों को आप एक 3 महीने की वर्कशॉप में लाएं, दीफा या जोक या फ़नी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। इट शुड बी ए पार्ट ऑफ योर प्लॉट, पार्ट ऑफ योर स्टोरी। लेकिन बंद करने के बजाय उनके टैलेंट को आप हार्नेस करें। आप देखें तो पूरी दुनिया में बड़े मौसीकार देख लें, बड़े लिखने वाले, बड़े शायर देख लें, तो आपको नज़र आएंगे कि उसमें मुसलमानों की कितनी कंट्रीब्यूशन है। अर्ली डेज़ ऑफ इस्लाम से लेके आज तक, आज भी दुनिया में नज़र आप डालें तो साइंसदान शायद आपको कम मिलें, लेकिन फ़नकार, मुसव्वर, नक्काश, संग तराश, जो कैलीग्राफिस्ट, ये सारे लोग जो हैं, और शायरी में तो कमाल है हमारी मुस्लिम जो कम्युनिटीज़ हैं उनका। तो ये जो है, ये एक तसव्वुर है जो आप समझें कि थिएटर या परफॉर्मिंग आर्ट्स का हमारी सोसाइटी में होना चाहिए। जहां आप उस पर पाबंदी लगाते हैं तो क्या होता है, उसके नतीजे में ये होता है कि आप नात पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको मौसीकियत भी नज़र आती है, बाज़ दफ़ा वो फिल्मी गानों की चरबा भी नज़र आता है, क्योंकि वो फिर आपने उनको एजुकेट नहीं किया होता। तो उनके लिए आसान यही होता है कि एक कोई फिल्मी गीत पढ़ा और उसके कंपोजिशन पे आपने नात पढ़ दी, तो उसमें मतलब इंटेंशन में कोई ख़राबी नहीं होती, लेकिन आपने चूँकि ग्रूम नहीं किया हुआ उनको। उसके बाद ईद मिलादुन्नबी के जुलूस होते हैं तो उसमें पूरा रोल प्ले होता है। उसमें कभी ऊँट आ जाते हैं, कभी वो एहराम पहने हुए आ जाते हैं, कभी दफ बजाते हुए लोग आ जाते हैं, तो लोग अपना एक्सप्रेशन फिर वो और तरह से निकाल लेते हैं। आप आलम साहब की कभी खुतबा सुने तो उसमें वो स्टोरी टेलिंग ऐसी खूबसूरत करते हैं, पूरी कहानी कि पूरा जो मजमा है या जमात है या सुनने वाले जो हैं वो दंग रह जाते हैं। इस तरह की कहानियाँ वो अब तो टेलीविज़न पे भी आना शुरू हो गए हैं, ऐसे उलमा हजरात जो पूरे स्टोरी टेलर्स हैं, जो सदियों से, हज़ारों सालों से ट्रेडिशन चली आ रही है, वो उसी का हिस्सा हैं। लेकिन उस स्टोरी टेलिंग का कंटेंट क्या है, वो ज़ाहिर है कि एक आला अक़दार की बात होती है और दीनी जो तालीम है उसकी बात होती है। उसके बाद मसलन ईरान की एक मिसाल मैं आपको दूं कि ईरान में एक पूरी थिएटर की नई शक्ल वजूद में आई है, जिसको वो कहते हैं ताज़िए। ताज़िए हमारे यहाँ तो जुलूस का मुहर्रम का चलता है तो उसके अंदर वो लोग ताज़िए का जुलूस निकालते हैं, वो एक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन वहाँ ये थिएटर फॉर्म बन गई है। चुनाचे जब मुहर्रम शुरू होती है तो मुहर्रम में पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक पूरी जो कहानी है करबला की वो इनेक्ट की जाती है। तो जैसे आप समझ लें 10 एपिसोड्स का ड्रामा होता है, खुले मैदान में वो एरिनाज होते हैं बहुत बड़े बड़े, और वहाँ पर मतलब इंसान ही नहीं, शेर और हाथी और घोड़े और ऊँट वो भी आ रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। पूरा वो ड्रामेटिक आप कह लें कि रेंडरिंग ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ करबला वो आती है। तो वो एक थिएटर ठीक है, उसमें वो थोड़ी सी एक रखते हैं एहतराम के जो बहुत अहम मजहबी शख्सियात हैं, उनके चेहरे जो है वो कवर्ड होते हैं, जैसे हज़रत अली है या हज़रत फ़ातिमा या इमाम हुसैन वगैरह। लेकिन बाकी पूरे कैरेक्टर्स जो हैं वो पूरा ड्रामा पेश करते हैं, और वो खलकत सैकड़ों की तादाद में आते हैं। उनके लिए एक मजहबी एक इंस्पिरेशन भी होती है और एक सम काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट उसको ना कहें, लेकिन एप्रिसिएशन ऑफ द ब्यूटी ऑफ अ ड्रामेटिक स्टोरी, ट्रेजिक स्टोरी, बट ट्रेजिडी इज़ ऑल्सो वेरी ड्रामेटिक एंड उसका बड़ा लोगों के ऊपर असर होता है। हमारे यहाँ भी अगर आप मजलिसों में जाएं तो वहाँ पर भी ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन ज़रूर होती है, लेकिन वो जो एक ड्रामेटिक इनेक्टमेंट है वो हमारे यहाँ नहीं होती फॉर वेरियस रीजंस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये नहीं हमें समझना चाहिए कि अगर हमें हमारा एक ख़ास फेथ है, उसकी ख़ास तकाज़े हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारे इंसानी या फितरी या आर्टिस्टिक तकाज़ों से उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट है। सिर्फ़ उसके ज़रिए आप हुदूद मुतय्यन कर लेते हैं।
تو اجوکا جو ہے، جو پچھلے 40 سال سے جو ہم کام کر رہے ہیں وہ یہی ہے. وہ جو مونجو ڈارو کی رقاصہ سے لے کے آج کے دور کے جو ایک سٹرگل ہے اور آج کے دور کی جو ٹریجڈی ہے یا آج کے دور کے جو ہیومر ہے، اس کو ہم کوشش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے لائیں. اس کا مقصد اور اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کو آپ جمع کرتے ہیں. یہ جمع کرنا، جیسے آپ یہاں پر قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں لوگ ریگولرلی ڈیلی بیسس پہ جمع ہوتے ہیں تو ایک کمیونٹی کی فیلنگ آتی ہے اور آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک معاشرے کا، ایک کمیونٹی کا حصہ ہیں. تو تھیٹر جو ہے یہ ون پرسن پرفارمنس نہیں ہوتی کہ بادشاہ بیٹھا ہے اور اس کے سامنے ناچ گانا ہو رہا ہے. یہ ایک کمیونٹی ایکٹیویٹی ہے. تو کتنے بھی مشکل حالات ہوں، اگر آپ جمع ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بھی میرے ساتھ اور لوگ بھی ہیں. مہنگائی ہے تو اس کا بھی شکار ہیں، اگر جبر ہے تو اس کا بھی شکار ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ تھیٹر لوگوں کو جوڑتا ہے. پھر یہ ہے کہ یہ ہر طرح کے لوگوں کو جوڑتا ہے. ابھی ہمارا انشاءاللہ 25 اور 26 کو پلیز ہوں گے ادھر الحمرا میں. اس میں بھی آپ آ کے دیکھیں تو اس میں کوئی کلاس بیس نہیں ہے، کوئی جینڈر بیس نہیں ہے کہ صرف لڑکے آئیں گے، لڑکیاں نہیں آئیں گی، صرف نوجوان آئیں گے، بزرگ نہیں آئیں گے. ایسا تو نہیں. بچوں کو بعض پلیز میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ 10 سال سے چھوٹے نہ آئیں، کیونکہ بعض دفعہ وہ باقیوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں یا خود گھبرا جاتے ہیں. ہر طرح کے وہ سچویشنز ڈراماٹائز ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہر طرح کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں ایک انٹینشن کے ساتھ ٹو جوائن اینڈ اپریشیٹ آر کلچر اور سی واٹ کائنڈ آف پرابلمز اور چیلنجز آر سوسائٹی فیسز. اس میں ان کے اندر کی بڑھاس بھی نکلتی ہے. جو بات وہ کھڑے ہو کے میدان میں نہیں کہہ سکتے، اگر جس کو کہتے ہیں نا دا ایمپرر ہیز نو کلوتھز، تو اگر بادشاہ جو ہے وہ بے لباس ہے تو آپ شاید جا کے اعلان نہیں کر سکتے پارلیمنٹ میں یا ڈی چوک میں یا چیئرنگ کراس پہ کہ جی بادشاہ ہیز نو کلوتھز. لیکن تھیٹر پہ آپ کر سکتے ہیں. تھیٹر پہ جو بادشاہ بنا ہے وہ آپ کو سارے بادشاہ اس میں نظر آ جائیں گے اور آپ ایٹ لیسٹ یو جوائن ان ایکسپوزنگ دا کنگ، کہ آپ تالی بجا کے، نعرے لگا کے یا اپریشیٹ کر کے جو سٹیج پہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو ایک کانفلکٹ ہو رہا ہے، اس کو آپ اس میں اپنی اوپینین ظاہر کرتے ہیں. مثلا ہمارا ایک ڈرامہ ہے بالا کنگ. تو وہ ایک بدماش کی کہانی ہے جو ایک پہلوان جو ٹکسالی گیٹ یا اندرون شہر کا ہے اور وہ آہستہ آہستہ معتبر ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ وہ لوکل کونسل کا الیکشن لڑتا ہے گن کے ساتھ، دولت کے ساتھ، انٹیمیڈیشن کے ساتھ، اور وہ پھر الیکشن بھی جیت جاتا ہے لٹرلی آن گن پوائنٹ اور بائی بائنگ سپورٹ، اور اس کے بعد وہ شہر کا میئر بن جاتا ہے. اب یہ کہانی آپ نے یا آپ کے بڑوں نے ضرور دیکھی ہوگی ہمارے معاشرے میں. جو ایک اور لاہور میں کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جو جس کو کیا کہتے ہیں نمبر 10 جو ہے نا کہ گنڈے ہوتے ہیں، اور وہ آپ 10 سال بعد دیکھیں تو وہ اس کے ساتھ میاں صاحب اور شیخ صاحب اور فلانا صاحب لگا ہوتا ہے اور وہ ہار گلے میں ہوتے ہیں اور وہ الیکٹڈ آفیشلز ہوتے ہیں، ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل ہوتے ہیں. تو یہ کہانی اب ویسے ہم نے نہ رجسٹر کی ہو، لیکن جب ہم سٹیج پہ دیکھتے ہیں کہ بالا پہلوان، بالا کنگ کیسے بن گیا ہے، تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کیا ہمارے سوسائٹی میں ہو رہا ہے. تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی ایک بھڑاس جس کو ہم کیتھارسس کہتے ہیں، کہ جو غصہ آپ کے اندر بھرا ہوتا ہے، اور اگر آپ غصے کا یا ایک فرسٹریشن کا اظہار نہ کریں تو وہ پھر ادھر ادھر کبھی بیوی پہ، کبھی بچوں پہ، کبھی ہمسائے پہ اس غصے کا اظہار ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ چھوڑو، ادھر آؤ ادھر ہال میں آؤ، بیٹھو. جن چیزوں پہ تمہیں غصہ ہے، اگر ناانصافی پہ غصہ ہے، اگر کرپشن پہ غصہ ہے، منافقت پہ غصہ ہے، یا جو امتیاز ہے کسی قسم کا صنفی یا
مذہبی یا طبقاتی، اس پہ اعتراض ہے، تو آؤ ہم تمہیں ایسی کہانیاں دکھاتے ہیں جو تمہارے بھی دل کی آواز ہوں گی، اور اس کے ذریعے تم جو تمہاری خواہش ہے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی وہ کرو۔ تو یہ ایک تھیٹر کی ایک خوبصورتی ہے۔ اس کے بعد تھیٹر کی فارم ایسی ہے کہ انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ بھی انسان کا، یعنی جس طرح سانس لینا، جس طرح کھانا کھانا ایک آپ کا حق ہے اور آپ کی ضرورت ہے، اسی طرح تفریح بھی آپ کی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ورنہ ذہن تھک جاتے ہیں، اور ذہن تھک جائیں تو بیمار ہو جاتے ہیں، اور بیمار ذہن کیا کرتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے، پچھلے 20-30 سالوں میں ہم نے ان بیمار ذہنوں کی کارروائیاں دیکھی ہیں پورے پاکستان میں، اور ابھی تک انفارچونیٹلی وہ چل رہی ہیں۔ تو یہ ایک انٹرٹیننگ، اور انٹرٹیننگ سے زیادہ ایک اور لفظ ہے انلائٹننگ، کہ آپ کے اندر وہ ایک انلائٹنمنٹ پیدا کرتی ہے، وہ چیز آپ کے شعور میں اضافہ کرتی ہے، چاہے وہ مزاح ہو، چاہے وہ ٹریجڈی ہو، چاہے وہ میوزک ہو۔ جب آپ ایک پرفارمنس دیتے ہیں تو آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ جیسے باغ کی سیر کو جاتے ہیں تو پھولوں کو دیکھ کے آپ کو اچھا لگتا ہے، پرندوں کو دیکھ کے اچھا لگتا ہے، ان کی آوازیں کانوں میں آتی ہیں، خوشبوئیں آتی ہیں، اور یو فیل انرجائز، یو فیل ریلیکسڈ۔ اسی طرح سے یہ تھیٹر کا رول ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر سٹوری ٹیلنگ جو ہے یہ آپ کو اپنی ہسٹری کے ساتھ بھی جوڑتی ہے، کہ آپ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کس معاشرے کا حصہ ہیں، ماضی میں ایسے کون سے واقعات یا کردار ہوئے ہیں، ایسے تجربات ہوئے ہیں جن سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بادشاہ جو ہے وہ ظالم تھا تو اس کے ظلم کا کیا نیچر تھی اور اس کے خلاف کیا رد عمل ہوا، تو وہ اگر آپ آج کی کہانی نہ بھی سنائیں، 500 سال پہلے کی بھی کہانی سنا دیں تو آپ کی ایجوکیشن بھی ہوتی ہے، آپ کو زیادہ ایک چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اسی لیے اجوکا میں ہم حالانکہ نام ہے کنٹمپریری، آج کا، جو اجوکا ایک پنجابی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے آج کا تھیٹر، لیکن آج کے اندر کل تو ہوتا ہی ہے، خاص طور پہ ہمارے ہاں تو زیادہ کل ہی ڈومینیٹ کر رہا ہوتا ہے، کہ چاہے وہ پرسنل لیول پہ ہو کہ اس کے باپ نے اور اس کے دادا نے ہمارے ساتھ ایسے کیا تھا تو ہم نے اس کے ساتھ بدلہ لینا ہے، اور اس کے علاوہ فلانے جو قوم تھی، ہندو تھے یا سکھ تھے یا جو بھی تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی تو ہم نے مطلب ان کے ساتھ صلح نہیں کرنی۔ تو آپ کو ڈرامہ وہ بلا ہے، جی، بلا کی آپ نے اچھی کی مثال دی۔ تو اب اس میں ایک اور چیز ہے، وہ ہے جو بلا کے ریفرنس سے میں چلے کنورٹ اٹ انٹو دیٹ، کہ یہ جو آپ ہسٹری بھی بتاتے ہیں، ویسے ایک اور ہمارا پلے ہے دارا شکو پہ۔ تو دارا شکو اور اورنگزیب یہ دو شہزادے تھے جن کا آپس میں کانفلکٹ تھا، پرسنل لیول پہ بھی اور پولیٹیکل لیول پہ بھی اور آئیڈیولوجیکل لیول پہ بھی، کہ دارا جو ہے وہ ایک صوفی تھا، ایک شاعر تھا، اور فائن آرٹس سے بڑی دلچسپی تھی، اور اورنگزیب جو ہے وہ اچھا کمانڈر تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک جس کو میکیاویلین کہتے ہیں، یعنی وہ سیاست کے بیچ میں وہ ہر قسم کے سمجھوتے اور ہر قسم کی چالاکی جو ہے اس کو جائز سمجھتا تھا۔ تو ان کا کانفلکٹ تھا، اس کانفلکٹ میں ہماری ہسٹری ہے، یہ جو آرٹ اور کلچر ایک طرف ہے یعنی صوفی اسلام، اور دوسری طرف ایک بہت تنگ نظری کا اور ایک محدود انٹرپریٹیشن کا اسلام۔ تو وہ پھر جب آپ وہ کہانی سنتے ہیں جو ممکن ہے 400 سال پرانی ہو، لیکن وہ آپ کو آج کی دنیا بھی اس میں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور لیول ہے، جیسا میں نے شروع میں ذکر کیا، کہ جو وہ ہے اسپرچول لیول، کہ یہ جو تھیٹر ہے یہ نہ صرف یہ کہ آپ کو جمع کرتا ہے، آپ کا کیتھارسس کرتا ہے، اور آپ کو مختلف نقطہ نظر کو سننے کی عادت پیدا کرتا ہے، کیونکہ تھیٹر پہ اگر مختلف نقطہ نظر نہیں ہوگا، کانفلکٹ نہیں ہوگا، کانٹراڈکشن نہیں ہوگی، تو پھر ڈرامہ ہی نہیں بنتا۔ ڈرامے کا مطلب ہے کہ کانفلکٹ، پھر ہی اس کے اندر کہانی آگے بڑھتی ہے۔ تو یہ ساری چیز تو آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، دارا بھی ہے، اورنگزیب بھی ہے، اور اسی طرح سے دوسرے کیریکٹر ہیں، بالا کنگ ہے تو اس کے سامنے ایک فریڈم آف ایکسپریشن کا لمبردار صحافی بھی ہے۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہم نے تھرو پروسیس ڈسکور کی وہ ہے اسپرچول اپلفٹ، کہ یہ تھیٹر جو ہے آپ کے اندر ایک روحانی طاقت اور روحانی بالیدگی یا روحانی جو پروگریشن ہے اس کا بھی آپ کو یہ موقع دیتا ہے۔ وہ اس طرح کہ میں نے بلے شاہ کا کلام جو ہے وہ بہت مجھے انسپائر کرتا تھا، اور اس کے اندر جس طرح اس نے صوفیزم اور خدا سے اور دین سے محبت کا ایک مختلف اظہار کیا تھا، بغیر زبردستی کے، بغیر خوف کے، بغیر طمع کے، بغیر جو میڈیٹرز یا مڈل مین ہوتے ہیں تو مفتی قاضی اس کے بغیر، اور حکمرانوں سے مروب ہوئے بغیر جو نواب اس زمانے کے اور شہزادے ہوتے تھے۔ تو اور یہ ہے کہ بولڈنس اس کی اور اس کی پوئٹری کی بیوٹی جو ہے وہ بڑی انسپریشنل تھی۔ تو میں نے تھوڑا سا اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی، اور ایک جگہ میں نے ایک پریفیس تھا ان کا انگریزی میں ترجمہ بلے شاہ کی کافیوں کا تھا، تو اس میں ایک واقعہ جنہوں نے ترجمہ کیا تھا توفیق رفت، انہوں نے واقعہ کوٹ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب بلے شاہ کا انتقال ہوا، انہوں نے مفتی قاضی اور نواب جو تھے قصور کے، جہاں سے بلے شاہ کا تعلق تھا، انہوں نے ان کو نکال دیا تھا، شہر بدر کر دیا تھا، اور وہ پھر شہر سے باہر ان کا تکیہ بن گیا تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ لوگ اس کا جنازہ لے کے آئے بلے شاہ کا، تو مفتی صاحب نے کہا جی پہلے یہ ثابت کرو کہ یہ مسلمان مرا ہے کہ نہیں، یہ مسلمان ہو کے، کیونکہ اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ اس کی جو نظریات اور اس کی شاعری جو ہے وہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے، اس کی دوستیاں ایسے غیر مسلم لوگوں سے ہے جن کو ہم اسلام کا دشمن سمجھتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بلے شاہ کا جنازہ وہاں قصور کی مسجد میں پڑا رہا 3 دن تک، اور 3 دن علماء حضرات جو ایک خاص علماء سو آپ کہہ لیں، وہ ڈسکس کرتے رہے کہ بلے شاہ کا جنازہ جائز ہے کہ نہیں، اور اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ اس کا جنازہ ناجائز ہے، اس کو لے جائیں باہر۔ چنانچہ وہ لے گئے اور اس کو بلے شاہ کو قصور شہر کے باہر دفن کر دیا۔ آج جب آپ قصور جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بلے شاہ کا مزار جو ہے وہ تو بالکل شہر کے وسط میں ہے، ٹاؤن سینٹر میں، پورا شہر اس کے گرد بسا ہوا ہے۔ تو کیا ہوا؟ بلے شاہ کے مزار کو انہوں نے وہاں سے اٹھا کے شہر میں نہیں ڈالا، بلکہ شہر بلے شاہ کے مزار کے گرد جا کے بس گیا۔ اور جو پرانا شہر تھا، اگر آپ دیکھیں تو لیفٹ سائڈ پہ پڑتا ہے، ذرا آگے آپ رائٹ سائڈ پہ مڑیں تو قصور شہر میں جاتے ہیں، اور لیفٹ پہ ذرا آگے جائیں تو کھنڈرات ہیں پرانے قصور کے۔ یعنی جو صوفی جو تھے، جو مین آف گاڈ اور مین آف پیپل، ان کی اتنی طاقت تھی کہ پورے کے پورا شہر جو ہے اٹھ کے، وہ انہوں نے تو اس کو شہر بدر کر دیا، پورا کا پورا شہر اٹھ کے تو ان کے پاس بس گیا، ان کے ارد گرد بس گیا۔ تو یہ ایک میرے لیے ریولیوشن تھی کہ اتنی بڑی طاقت تھی۔ اب بلے شاہ کے ساتھ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ آرٹسٹ تھے، تھیٹر پرفارمر تھے، سنگر تھے، لیکن وہ سب کچھ تھے۔ وہ میوزک کمپوز بھی کرتے تھے، کافیاں بھی لکھتے تھے، مستی میں ناچتے بھی تھے، لوگوں کے ساتھ ناچتے تھے۔ ایک الزام ان پہ یہ تھا کہ شہر میں تم ناچتے ہو عام لوگوں کے ساتھ۔ تو دین آئی اسٹارٹیڈ ایکسپلورنگ، اور پھر یہ پلے بلا میں نے لکھا، کوئی ابھی میرا خیال ہے 20-22 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس دوران ہمیں یہ تجربہ ہوا کہ وہ ہم پرفارم کرتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ کچھ فضا بدل گئی ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا تبدیلی آئی ہے۔ پھر یہ دیکھا تو جو شاہ عنایت جو بلے شاہ کے مرشد تھے، ان کا رول جو کرتے تھے عاصم بخاری صاحب، بڑے مشہور اداکار ہیں، بزرگ ہیں، اب مطلب ہے پرفارم کرنا ان کے لیے مشکل ہے، لیکن بہت سال انہوں نے شاہ عنایت کا رول کیا تھا۔ وہ صوفی شاعر بن گئے، ان کی 2 کتابیں آ چکی ہیں اور شاید تیسری بھی آ رہی ہو۔ یعنی اس رول کو بار بار کرنے سے ان کے اندر کیا تبدیلی آئی۔ پھر جو ہمارا اداکار یا بلکہ جو دوسرے بھی تھے، وہ کہتے تھے کہ جب ہم
परफॉर्म करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हम ज़मीन से थोड़ा सा उठ गए हैं, यानी बाकी भी प्लेज हम करते हैं लेकिन ये जब प्ले करते हैं तो हमें लगता है कि थोड़ी सी कोई हमें तब्दीली आ गई है फ़ज़ा में। उसका फिर जो आप कह लें कि उसका इजहार जो है एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, एक बाबा जी थे जलंधर में, हम परफॉर्म कर रहे थे, ये इंडिया में बहुत परफॉर्म हुआ है और बुल्ले शाह के आशिक वहाँ भी, स्पेशली पंजाबी जो हैं और सिख जो हैं, वो तो बिल्कुल अज़बर होता है उन्हें कि हम एक शेर उनका बोलते हैं और नीचे से स्कूल का बच्चा जो है उसको शेर को मुकम्मल कर रहा होता है, इतना उनका वहाँ पर है लोगों की मोहब्बत। तो एक बाबा जी आए और साथ उनका पोता था, तो जो लड़का बुल्ले शाह का रोल कर रहा था उनके पास आए और उसे कहते हैं कि मेरा पोता तगड़ा नहीं गया, ज़रा फूक मार दो। तो वो कहते जी क्या मतलब मैं फूक, हाँ जी तुसी फूक मार दो तो ठीक हो जाएगा। उसने कहा बाबा जी मैं बुल्ले शाह नहीं गा, मैं तो बुल्ले शाह दा रोल कर रहा सा, मैं तो एक्टर हाँ। तो वो रोने लगा बाबा। तो फिर हमने कहा कि अब एक बुज़ुर्ग है, उसकी एक ख्वाहिश है तो मार दो फूक। खैर उसने कांपते कांपते उसने फूक मार दी। बाबा जी मुतमईन हो गए और उसको ले जा के उसको पोते को साथ मुड़ के जाने लगे। जाते जाते मुड़ के उन्होंने एक जुमला कहा जिसने हमारी आंखें खोल दी। उसने कहा कि तुसी एक्टर नहीं हो, कलाकार नहीं हो, तुसी बुल्ले शाह दे अवतार हो, यानी यू आर री इनकारनेशन ऑफ द ग्रेट सूफ़ी। तो ये जो एहसास है कि एक अदाकार जो है जब वो परफॉर्म कर रहा है तो वो एक री इनकारनेशन या एक अवतार, आप उसको कोई स्पिरिचुअल सेंस में भी दे दें कि कैसे वो कोई एक मुकद्दस हस्ती उतर के उसके अंदर आ जाती है और वो आपको मतलब है और आपके ऑडियंस को वो एड्रेस कर रही होती है। तो ये जो रोल था जो एक एक्टर का, वो कम से कम हमारे इस्लामिक सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में मैंने पहले नहीं ये बात सुनी कि इतना मुकद्दस रोल भी हो सकता है। तो वो फिर एक मशहूर इंडियन मैगज़ीन था, मैंने इस तजुर्बे के बारे में लिखा तो उन्होंने इसका टाइटल दिया थिएटर एज श्राइन, कि थिएटर और दरगाह या खानका जो है वो कैसे मिल जाते हैं। और यही चीज़ फिर एक वर्ल्ड थिएटर डे मैसेज होता है जो हर साल ये यूनेस्को की इंटरनेशनल थिएटर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मुझे कहा था वो हर साल किसी एक शख्सियत को कहते हैं कि एक मैसेज फॉर वर्ल्ड थिएटर डे मार्च में होता है, वो लिखें। तो मैंने यहीं से वो बात शुरू की थी और उसका यही टाइटल था कि थिएटर एज ए श्राइन। तो ये जो एक नई चीज़ है जिसको फिर हम डेवलप कर रहे हैं, सूफ़ी थिएटर उसको हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो सूफ़ीज़म के रिचुअल्स हैं, जैसे रक्स है, दमाल है, कवाली है और ज़िक्र है, मेडिटेशन है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंडर भी आ सकती हैं। तो कैसे आप इनको और जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं थिएटर की, उनको कैसे मिला सकते हैं। मॉडर्न टेक्निक्स है, अच्छी लाइटिंग है, अच्छा म्यूज़िक है, अच्छा बैकड्रॉप है, अच्छा एक सस्पेंस बिल्टअप हुआ है, ये आप कह लें थिएटर की टेक्निक्स हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी है कि जो आपके अंदर एक खूबसूरती आती है, रूहानी तजर्बा आता है अबाउट, चाहे वो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हों या आजकल के ज़माने के भी कैरेक्टर्स हों, वो जो है इसका कॉम्बिनेशन जो है जिसका इम्पैक्ट आप देखें कि जो मुहर्रम की मजालिस का कितना इम्पैक्ट होता है कि लोग लहूलुहान हो जाते हैं। तो खैर वो तो आई विल नॉट पर्सनली अप्रिशिएट दैट, लेकिन सोचें कि वो कितना जज्बा, कितनी एनर्जी जनरेट होती है। और इसी तरह जो मैंने ताज़िए का जिक्र किया ईरान में, तो वहाँ पर जो हज़ारों लोग देखते हैं, तो ये जो चीज़ है इसको हम अगर इस ताकत को हार्नेस कर सकें, ज़रा लगामें डालें, तो लोगों के अंदर जोश और जज्बा और वलवला और सच्चाई के लिए लड़ने का जज्बा पैदा करें, तो मेरा ख़्याल है कि थिएटर जो है वो तब्दीली का, ये 2018 से पहले और 2023 के बाद की तब्दीली भी हो सकती है, कितना वो एक बहुत बड़ा एजेंट हो सकता है थिएटर। बाकी यह है कि वैल्यूज़ की बात है
کہ ہم سوسائٹی میں ویلیوز کیا انکلکیٹ کرتے ہیں. تو اس کو میں جیسے آئی ووڈ لائک یو ٹو ہیو اے ڈسکشن اینڈ آسک کویسچنز. ابھی 5 منٹ میں اس کو ختم کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ جو سوشل ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا جو ہے, جس کا کوئی موقع اور ہماری سوسائٹی میں ایسی انٹالرنس ہے, لوگ آپس میں باپ اور بیٹا یا شوہر اور بیوی آپس میں گفتگو نہیں کر سکتے, دوست آپس میں گفتگو نہیں کر سکتے, اور اب سوشل میڈیا پہ کانفلکٹ ہو گیا ہے, ایک دوسرے کی گالم گلوچ ہونی شروع ہو گئی ہے بجائے اس کے کہ کوئی ڈائلاگ یا ایکسچینج ہو. ایسے موقعوں پہ تھیٹر آپ کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں خاندانی منصوبہ بندی کی. اب خاندانی منصوبہ بندی آپ سوچیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ جو بدترین جن کا ریٹ ہے نا پاپولیشن رائز کا, اور جس کے نتیجے میں آپ کیا بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں جی 20 سے 24 ہو گئے, نہیں 25 کروڑ ہو گئے, تو فخر سے کہتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ ان 25 کروڑ کو کھلانے کے لیے, ان کو تعلیم دینے کے لیے, ان کی صحت کے لیے ہمارے پاس کیا ریسورسز ہیں. کیا اس کو ہم چینیوں کو نہیں یہ بات سمجھ میں آتی, یورپینز کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ جتنے بچے وہ نہیں اچھے, اور وہ بھی ارب کہہ سکتے ہیں 1 ارب اور 2 ارب, تو ایسے تو نہیں کہتے وہ. چین میں تو انہوں نے سال ہا سال 1 بچے کی پابندی لگائی ہوئی تھی. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو فار واٹ ایور ریزنز, مورل, ریلیجیس, پرسنل, سائیکولوجیکل, وہ ہم بات ہی نہیں کرتے. اس پہ ہمیں کہا گیا کہ آپ ایک ڈرامہ لکھیں. تو وہ ڈرامہ ہم نے کیا فیملی پلاننگ ایسوسیشن آف پاکستان کے لیے. تو اس کا نام تھا جم جم جیوے جمن پورا, مطلب ایک ہیومرس پلے تھا جس میں یعنی لانگ لیو دا ڈیلیوری ٹاؤن آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. تو یہ پلے جو ہے یہ ہم نے پرفارم کیا, اور اس میں ہم نے یہ جو ایشو ہے فیملی پلاننگ کا اس کو اس طرح سے پیش کیا کہ تفریح بھی تھی, ہنسی مذاق بھی تھا, لیکن ہنسی مذاق ود اے پرپز اینڈ ود اے کانٹیکسٹ, ایسے خام خواہ کی جگت بازی یا کتاریاں نہیں. وہ پلے جو ہے وہ اتنا کامیاب ہوا کہ ہمیں پھر منسٹری فار پاپولیشن ویلفیئر جو ہے انہوں نے کہا آپ یہ ٹیلی ویژن کے لیے کریں. تو ٹیلی ویژن کے لیے جب میں پاکستان ٹیلی ویژن میں کام کرتا تھا, اس کا میں نے وہ پائلٹ بنتے تھے پہلے کہ ایک آپ پروگرام کا ایک پہلا ایپیسوڈ بنائیں اور پھر اس کو ڈسکس کر کے اپروو کیا جائے گا. وہ جب پیش کیا گیا تو ہماری جنرل مینیجرز کانفرنس ہوتی تھی, انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں چل سکتا, یہ تو پاپولیشن پلاننگ اور منصوبہ بندی کی بات ہو رہی ہے, اور عورتوں کی منصوبہ بندی اور مردوں کی, اور کلینک آپ نے دکھایا ہوا ہے فیملی پلاننگ کلینک کا, لوگ باتیں کر رہے ہیں بچوں کی تعداد کی کہ اس کے بچے کتنے ہیں, اس کے بچے کتنے ہیں. یہ تو فساد ہو جائے گا شہر میں. یہ بات ہے کوئی 1996 کے لگ بھگ. میں نے کہا جی میری ذمہ داری ہے, اٹس مائی نیک آن دا لائن. آئی تھنک آر سوسائٹی از ریڈی ٹو ڈسکس دس ایشو. اس کو طریقے سے ہم نے ایڈریس نہیں کیا. انہوں نے کہا دیکھ لیں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے میری ذمہ داری ہے. وہ پلے چلا, اس کا نام تھا جنجال پورا. اب آپ سوچ لیں 96 میں چلا, انہوں نے کہا اچھا 7 قسطیں کر لیں. وہ 7 قسطیں چلی تو انہوں نے کہا جی ابھی تو ہمیں مزہ آنا شروع ہوا ہے, تو ابھی تو یہ پاپولر ہونا شروع ہوا ہے. پھر 14 کر دیں, پھر 36 قسطیں ہوئیں, جب تک کہ حکومت نہیں بدل گئی اور نئی حکومت نے کہا کہ پرانی حکومت کے سارے کام غلط ہیں تو اس کو بند کر دیں. لیکن وہ پھر بند نہیں ہوا, اور وہ پھر اس کی ریپیٹیشن ہوتی رہی. اب پی ٹی وی میں کوئی سینکڑوں دفعہ جنجال پورا جو ہے نا ری ٹیلی کاسٹ ہوا ہے, ان کے انٹرنیشنل چینلز پہ بھی اور نیشنل پہ بھی, پھر پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی چلتا رہا. پھر جیو ٹی وی والوں نے کہا جی کہ اس کا سیکول بنائیں, وہ پھر میں نے ان کو بنا کے دیا خوشحال پورا کے نام سے. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اسکولوں کے بچے جو ہے وہ جس کے زیادہ بہن بھائی ہوتے تھے تو وہ بچے کہتے تھے کہ تیرا گھر تو جنجال پورا ہے. یعنی جنجال پورا لوگوں کی اس کے اندر جو عام لینگویج ہے اس کے اندر آ گیا, اور ایک لوگوں کو فوراً سمجھ آ جاتی تھی کہ جنجال کے ساتھ پورا کہ بچے زیادہ ہوں تو جنجال کیسے آتا ہے. تو یہ اس طرح کے ایشوز ہیں.
پھر یہ جو ریلیجس انٹالرنس ہے، جو مذہبی انتہا پسندی ہے، جس کے واقعات ابھی جڑاں کا ایک افسوسناک واقعات انفارچونیٹلی یہ کوئی نہ پہلا تھا اور شاید نہ آخری ہو، اس کے بارے میں ہم نے ایک پلے لکھا، دیکھ تماشا چلتا بن۔ یہ بھی اس زمانے میں لکھا ارلی 90s میں، جب یہ قانون تبدیل کیا گیا تھا۔ ایک تو بلاسفیمی کا، توہین رسالت کا قانون موجود تھا، لیکن اس میں 95C شاید ایڈ کی گئی تھی، جس کا مطلب ہے کہ بس جس پہ الزام لگ گیا اس کو سزائے موت کے علاوہ کوئی اور سزا نہیں، چاہے وہ بندہ پاگل ہو، چاہے الزام جھوٹ ہو۔ بہرحال دیٹس اے لانگ سٹوری، لیکن ہم نے صرف اس ایشو کو ایڈریس کیا، جو مس یوز آف دیز لاز، کہ جس طرح سے لوگ پرسنل سکور سیٹل کرنے کے لیے کسی پہ الزام لگا دیتے۔ اس زمانے میں کافی اس طرح کے واقعات ہوئے تھے۔ تو وہ پلے آج تک چل رہا ہے، ابھی بھی ہم کرتے ہیں، اور ہر جگہ پہ کیا ہے، پبلک میں، ہر چھوٹی جگہوں پہ بھی، بڑی جگہوں پہ بھی، لیکن کبھی اس کا کوئی اس طرح کا اعتراض نہیں ہوا کہ آپ نے اتنے سینسٹیو ایشو کو ایک غیر ذمہ دارانہ طریقے سے پیش کیا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے پیش کرنے کا، اس میں نہ مذہب کا نام ہے، نہ توہین کا نام ہے۔ وہ ڈرامے میں ایک سچویشن ہے کہ کچھ کیریکٹرز ہیں جو لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کو وکٹمائز کر رہے ہیں اور ان پہ الزام لگا رہے ہیں اور پھر ان کو سزا دے رہے ہیں۔ اس میں کوئی آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ کسی خاص مذہب یا کسی خاص ملک کی کہانی ہے، نہ ان کی وضاحت سے، نہ ان کے گفتگو سے، کیونکہ ہمارا مقصد لوگوں کو اوفینڈ کرنا تو نہیں ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ سینسٹیو لوگ ہیں اس ایشو پہ، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی، کیونکہ ہر انسان چاہے وہ بہت زیادہ کنزرویٹو بھی ہو، اس کے اندر انسانی اقدار اور پیار اور محبت اور امن کی ایک خواہش موجود ہوتی ہے۔ ہم تو اس کو ایڈریس کرتے ہیں، لوگوں کے جو پریجڈسز ہیں ان کو چھوڑ کے ان کے دلوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ پلے جو ہے وہ اس کے ذریعے جو ہمارا ایک رول تھا کہ لوگوں کو ہائی لائٹ کرنا کہ آپ اپنے پرسنل گریونسز یا پرسنل سکور سیٹل کرنے کے لیے بڑی جو مقدس شخصیات ہیں ان کا نام نہ استعمال کریں یا قانون کا نام نہ استعمال کریں۔ اسی طرح سے ہمارے جینڈر ایشوز ہیں، آنر کلنگ ہے مثلا، تو آنر کلنگ کے اوپر ہمارے پلیز ہیں۔ اس میں بھی اب آنر کلنگ جو ہے وہ ایک بہت خوفناک چیز ہے کہ آپ اسپیشلی عورتوں کو ایک الزام لگا کے اس کے بعد پھر گولی مار دیتے ہیں، جو نہ مذہب اجازت دیتا ہے نہ قانون، لیکن آپ کی ایک فیوڈل یا ٹرائبل ویلیوز چل رہی ہیں۔ اس پہ ہم نے کئی پلیز کیے، ڈرامہ سیریلز بھی کیے اور سٹیج ڈرامے بھی۔ اس میں بھی ہم نے اس کا جو ہیومن سائیڈ ہے اس کو ہائی لائٹ کیا، اور جو اس کی جو وکٹم کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے اور اس کی فیملی کے ساتھ اور ان کی کیا احساسات ہوتے ہیں ان کو ہم نے ہائی لائٹ کیا۔ وہ جا کے پھر ہم نے کیا، ادھر پختونخوا میں بھی کیا، سندھ میں بھی کیا، جنوبی پنجاب میں بھی کیا، اور ہر جگہ وہ اپریشیٹ کیا گیا۔ تو یہ ایک اور چھوٹی سی مثال ہے کہ اس طرح کے جو سینسٹیو ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی تھیٹر میں آپ ایڈریس کر سکتے ہیں، ایز لانگ ایز یو رسپیکٹ یور آڈینس۔ اگر آپ کی آڈینس جو ہے وہ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے، انہوں نے تھیٹر نہیں دیکھا، یا وہ ان کے نظریات عقائد ایسے ہیں کہ وہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا کر رہے ہیں، تو آپ اوپر کھڑے ہو، بلندی سے کھڑے ہو کے یو ڈونٹ لک ڈاؤن اپون دیم، یو رسپیکٹ دیم، اور ان کی جو بھی احساسات ہیں آپ ان کا سینسٹیوٹیز کا خیال رکھتے ہیں، پھر آپ طریقے سے پیار سے، محبت سے، صوفی سنگنگ کے ساتھ یا جیسچرز کے ساتھ بہت ساری چیزیں آپ کنوے کرتے ہیں، لوگوں کو انگیج کرتے ہیں، لوگ انوالو ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کے شعور میں اضافہ کریں۔ تو یہ ہے ایک اس کی اجوکا کی اور ہمارے جیسے گروپ ہیں ان کی کہانی ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کا حصہ ہیں، ہم اپنی سوسائٹی میں ایک رول پلے کرنا چاہ رہے ہیں، اور خدا نے ہمیں اگر استطاعت دی ہے اور یہ ایک آرٹ دیا ہے سٹوری ٹیلنگ کا یا میوزک کا یا ایک کریٹیو پریزنٹیشن آف اے سٹوری کا، تو وہ ہم
خدمت کریں, اور جو لوگ ہیں جن کے لیے اور کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے اپنے غصے کا, اپنی فرسٹریشن کا, اپنی ڈریمز کا اظہار کرنے کا, ان کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کریں. تو آئی ول اینڈ ہیئر اور آسک یو ٹو ہیو کویسچنس. Sir, I have a question that why our society is not ready to entertain the absurd theater, or how can we make it ready? Like ہم گریک کو دیکھ لیں, بیکاز میرا جو کویشچن ہے وہ ایک کنفلکٹ کے گرد موو آن گھومے گا. وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی سوسائٹی میں اکنامک اسٹیبلٹی آتی ہے تو پھر ہی وہ جو ہے ان چیزوں کی طرف جاتی ہے, لٹریچر کی طرف جاتی ہے, یا فلاسفی کی طرف جاتی ہے, تھیٹر کی طرف جاتی ہے. سر اگر ہم رینیساں کو دیکھیں تو وہاں پہ تو ایسا ہے, ٹھیک ہے, انگلش جو یورپین سوسائٹی ہے وہاں پہ فلاسفی بھی, سائنٹیفک انوینشنز کا بھی عروج آیا, ہمیں دیکھنے کو ملا جب وہاں پہ اکنامک اسٹیبلٹی آئی ایلزبیتھن ایرا کے بعد. یا اس کے بعد جب ہم دیکھیں کہ فرانسس بیکن آ رہا ہے تو پھر سائنٹیفک انوینشنز آ رہی ہیں اور ان کا لٹریچر ہے جو رچ ہو رہا ہے. اور اس کے برعکس دیکھیں, چلو یہ بات تو مان ہے کہ اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی تو جو ہے لٹریچر رچ ہوگا, یا آپ کے جو فلاسفی ہے اس میں آپ کو مطلب بڑے بڑے جو ڈیپ تھیمز ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے. لیکن اگر ہم گریک کو دیکھیں تو گریک میں ایسا تھا کہ سوفوکلیس جو تھا آج سے 3000 سال پرانا ہے یا 2700 سال پرانا ہے, انہوں نے, ان کے زمانے میں بھی تو کوئی اتنی خاص قسم کی اکنامک اسٹیبلٹی نہیں تھی, ٹھیک ہے. اب اگر ہم کہیں کہ یار پاکستان میں کیوں یہ جو ایبسرڈ تھیٹر ہے یا جو فلاسفی ہے اس کو انٹرٹین نہیں کیا جاتا, یہ جو اتنے گریو قسم کے جو آئیڈیاز ہیں ان کو انٹرٹین نہیں کیا جاتا, تو اس کی کیا وجہ ہے, اور ہم کیسے اپنی سوسائٹی میں ان آئیڈیاز کو انکلکیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو آئی ول ڈس ایگری ود یو. کہتے ہیں کہ بیڈ ٹائمز آر گڈ ٹائمز فار آرٹ. تو ہمارا تو جو عظیم ترین لٹریچر ہے وہ تو برے وقتوں میں ہی لکھا گیا ہے. تو چاہے وہ دستویفسکی کو دیکھیں یا چیخوف کو دیکھیں, گورکی کو دیکھیں, تو اور ایون لندن میں جو انگلش رائٹرز ہیں وہ بھی جو بدترین زمانہ تھا, انکلوڈنگ دا شیکسپیرین پلیز, جس میں کہ ٹریجڈی جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ اس کا حصہ ہے. جب حالات خراب ہوں, جب ظلم ہو رہا ہو, اور جب امتیاز ہو رہا ہو, اور جب آپ کی اوپر جبر ہو رہا ہو, تو اس وقت تو پھر لوگ ڈھونڈتے ہیں اظہار کا. جہاں پولیٹیکل اظہار نہیں ہوتا تو پھر کلچرل اظہار ہوتا ہے, پھر وہ لٹریچر کی شکل میں, پوئٹری کی شکل میں, میوزک کی شکل میں, اور تھیٹر کی شکل میں وہ سامنے آتا ہے. ابھی ریسنٹ وقتوں میں جو بدترین نوآبادیاتی اور سامراجی غلامی کا شکار جو ملک تھے, جیسے افریقہ ہے, اسپیشلی ساؤتھ افریقہ, جہاں پر پورا اپارتھائڈ کا سسٹم تھا, تو جو تھیٹر وہاں کریٹ ہوا اس نے پوری دنیا کو متاثر کیا. ایسا ایک وائبرنٹ اور ایسا مضبوط اور میننگ فل تھیٹر تھا. پھر لیٹن امریکہ جو ہے, جس پہ بہت وہاں پر ظالم حکمران تھے, کچھ امریکی تسلط کی وجہ سے, کچھ فوجی حکمرانی کی وجہ سے, چلی ہے, ارجنٹینا ہے, برازیل ہے, گوئٹمالا ہے, وہاں پر ایسا خوبصورت تھیٹر اور لٹریچر پیدا ہوا جس نے ساری دنیا کو متاثر کیا. فلیپینز میں مارکوس کی ڈکٹیٹرشپ تھی, اور وہاں پر آپ دیکھیں تو فلیپینز کا تھیٹر نے کمال کا وہاں پر تجربے کیے ہیں انہوں نے. انڈیا میں آپ دیکھیں تو انڈیا میں تو غربت کی اور جو ایک کلاس اپریشن ہے یا کاسٹ اپریشن ہے اس کی کوئی کمی نہیں. وہاں پر اسٹریٹ تھیٹر کے نام پہ اور ایک کمیونٹی تھیٹر کے نام پہ بہت لوگوں نے کام کیا ہے. سو ہمارے ہاں جو آپ ریفرنس پاکستانی کانٹیکسٹ میں ہے اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جس کا پاکستان جو سو کالڈ نظریہ پاکستان سے اس کا تعلق ہے, کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ کا اس دھرتی سے کوئی تعلق نہیں, آپ کا اپنی ہسٹری سے کوئی تعلق نہیں, آپ کا صرف ایک عقیدہ ہے, اور اس عقیدے کا جو سورس ہے وہ چونکہ مغرب میں ہے اور عرب ورلڈ میں ہے, تو بس وہی آپ کا کلچر ہے,
وہی آپ کا سب کچھ ہے. تو وہ جو ایک تصور تھا جو کہ میری طرح اور بہت سے لوگ اس سے ایگری نہیں کرتے کہ آپ کا جو تاریخی اور جغرافیائی جو آپ کا تشخص ہے وہ آپ کے دینی تشخص سے کانفلکٹ نہیں کرتا، جس کی مثالیں ساری دنیا میں موجود ہیں. ہمارے سامنے ایران کی مثال موجود ہے جہاں ایک آیت اللہوں کی حکومت ہے، مذہبی جو حکمران ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ جو ہزاروں سال پرانی ان کی جو بادشاہت ہے اور جو پارسی دور سے لے کے، تو اس کو بھی وہ آنر کرتے ہیں اور اس کو بڑا اس پہ پرائڈ کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں اصل میں ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا، دوسرے یہ ہے کہ وہ چند سالوں کے اندر یہاں پر فوجی حکمرانوں نے آنا شروع کر دیا. ایوب خان، بلکہ اس سے پہلے جنرل اسکندر مرزا، تو اور اس سے پہلے بھی دے آر کالنگ دا شاٹس. تو وہ ایک جو اتھارٹیرین رجیمز ہوتی ہیں وہ پھر آپ کو قتل کرتی ہیں، آپ کو وہ سپریس کرتی ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی پرابلم ہوا. تو ایک جو میں کہتا ہوں مس انٹرپریٹیشن آف دا آئیڈیالوجی آف پاکستان، دوسرے اتھارٹیرین رجیمز، اور پھر یہ بیچ میں اور فیکٹرز آ گئے جیسے ٹیلی ویژن آ گیا، فلم آ گئی، وی سی آر آ گیا، اور اب یہ سوشل میڈیا آ گیا. تو انہوں نے ذرا پرفارمنگ آرٹس کی جو لمٹس ہیں ان کو ذرا محدود کر دیا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں کہیں لوگوں کو موقع ملتا ہے تو وہ اپنا ایکسپریشن کرتے ہیں. ہمارا اپنا تجربہ ہے، آتے ہیں جوک در جوک آتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں. اگر ان کے اوپر پابندیاں نہ لگائی جائے اور ان کا مطلب ہے ان کو ہیرس نہ کیا جائے، ان کے لیے رستے خراب نہ کیے، مشکل نہ بنائے جائیں، تو بہت ٹیلنٹ بھی بہت ہے. اب آپ ٹیلی ویژن دیکھ لیں کہ تھوڑا سا موقع ملا تو ٹیلی ویژن پہ آپ کو کتنا ٹیلنٹ ملتا ہے، چاہے وہ بھی پراپرلی ٹرینڈ اور گروم نہیں ہوتا، لیکن دا ٹیلنٹ از دیئر. میوزک میں آپ دیکھ لیں، فائن آرٹس میں دیکھ لیں، ہمارے پینٹرز دنیا بھر میں ان کا جو ہے وہ ان کو سراہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ پاکستانی جو پینٹرز ہیں یہ کمال کی چیز ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے انفارچونیٹلی ہماری جو آئیڈینٹی کا کرائسس ہے اور جو ہسٹری ہے یہاں پر، ایک طرف ملٹری رول، دوسری طرف یہ جو ایک اور مینس آ گیا جو طالبانائزیشن یا وائلنٹ ایکسٹریمزم کا، انہوں نے ہماری جگہ محدود کر دی ہے. لیکن یہ جو ہے نا تیار ہیں، فصل کاٹے جانے کے لیے تیار ہے. جیسے ہی لوگوں کو موقع ملتا ہے وہ نکلتے ہیں، اور مختلف شکلوں میں. آج کل اب سوشل میڈیا پہ طرح طرح کا ٹیلنٹ سامنے آتا ہے، لیکن دیر از نتھنگ لائک لائیو تھیٹر، کیونکہ اس کا ایکسپیرینس اور ہوتا ہے جیسے میں نے عرض کیا. سو آئی ایم شیور کہ آج نہیں تو کل یہ جو ہے نا یہ پودا بڑھے گا. جی آپ. السلام علیکم سر. سر میرا کویشچن یہ تھا بیسیکلی آج کل پرانے زمانے اگر ریلیٹیبل کیا جائے تو تھیٹرس پہلے بھی تھے، وہاں پہ جگت بازی ہوتی تھی، لیکن جیسے مان اللہ خان صاحب، سہیل احمد صاحب، تو اس میں تھوڑا ایتھیکل ایشوز کو مطلب دیکھا کنسرن کرتے تھے وہ کہ کوئی ایتھیکل ایشوز وہاں پہ نہ آئے. لیکن آج کل جو ہے ایک تو تھیٹر اس کو نیچر کو خراب کیا گیا، اور اگر ٹی وی بھی اگر جیسے آپ نے بات کی ٹیلنٹڈ پیپل ٹی وی پہ بھی آ رہے ہیں، لیکن وہاں پہ سٹوریز اور وہ جو ایک کیسز ہوتے ہیں وہ اس کو ڈسکشن اس طرح سے نہیں کی جاتی. لائک ویسٹرن کلچر کو پروموٹ کرنا ہے، اس طرح کی باتوں کے لے کے چلنا. لائک الحمرا ہو گیا، اس طرح کے بہت سے تھیٹرس ہوتے ہیں جو لے کے چلتے ہیں کہ ایتھیکل ایشوز کو کنسرن کیا جائے اور سوشل ایشوز پہ بات کی جائے. تو سر آپ کا کیا کنسرن ہے کہ ان کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ تھیٹر کی جو نیچر پہلے تھی اس کو دوبارہ کیسے لا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں اول تو پرسنلی تو میں سمجھتا ہوں کہ ختم کرنا یا بین کرنا جو ہے وہ کوئی حل نہیں ہوتا مسئلے کا. تو اس طرح کا جو ایک لو لیول کا آپ تھیٹر کہہ لیں یا پرفارمنس کہہ لیں، یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. کہیں پر مجرے ہوتے ہیں، کہیں پر سوہو ہوتا ہے. اس طرح کی ایک خاص ایک لمیٹڈ سا ایک طبقہ جو ان چیزوں کو اپریشیٹ کرتا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ حکومتوں کو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے. آپ نے الحمرا کا ذکر کیا، وہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہے، گورنمنٹ کی سبسڈی ملتی ہے، ہمارے ٹیکسوں سے وہ چلتا ہے، اور وہاں پر اگر اس طرح کے تھیٹر کو چلنے کا موقع دیا جائے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے. وہ کئی دفعہ حکومتیں کوشش کرتی ہیں، اور اس کے بعد مثلا آج کل پھر نئی کوشش ہوئی ہے، کچھ دنوں سے انہوں نے وہ بین کر دیا ہے الحمرا میں اس طرح کا تھیٹر کو. واقعات ایسے ہوئے ہیں.
تو لیکن یہ ہے کہ اس کا متبادل کیا دے رہے ہیں, تو اس کا متبادل بھی تو دے نا. اجوکا اب ایک گروپ ہے تو, اور تھیٹر جو ہے وہ تو فزیکل ایک چیز ہے کہ ایک وقت میں آپ ایک ہی جگہ پرفارم کر سکتے ہیں. آپ کریٹ کریں ایسے گروپ, ان کو انکریج کریں, ان کو انسپائر کریں, ان کو ٹرین کریں تاکہ وہ خالی جگہ کو پر کر سکے. اگر وہ جگہ خالی چھوڑ دی ہے کہ نہیں بس بین کر دیا ہے, تو وہ آج یہاں سے وہ کسی اور ہال میں چلے جائیں گے, ہال بند کریں گے تو وہ کسی کمرے میں چلے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو بین نہیں کرنا چاہیے, دوسرے متبادل دینا چاہیے, دوسرے جگت بازی کو, کامیڈی کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ صرف یہ ہے کہ آپ اپنے سوسائٹی کو اور اپنے آڈینس کا احترام کریں, کہ آپ ان کو ضرور خوش کریں, ان کو مطلب ہنسائیں, لیکن الٹا لٹک کے کپڑے اتار کے یا گندی بکواس کر کے جو کریں گے تو وہ تو پھر دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. تو اس کے لیے ان کو آپ ٹرین کریں. جو کامیڈینز ہیں, جو یہ آج سے کسی نے کوشش نہیں کی کہ ان کمرشل تھیٹر کے لوگوں کو آپ ایک 3 مہینے کی ورکشاپ میں لائیں جہاں ان کو ایجوکیٹ کیا جائے, جہاں ان کو سمجھایا جائے کہ یہ آپ کا کیا رول ہے سوسائٹی میں. ایک رول میں نے بتایا اوتار کا, اور ایک رول یہ ہے جو ایک 3rd کلاس قسم کی ایکٹیویٹی ہے. ان کو اس کے لیے ٹرین کیا جائے. مثلا ہم بھی, ہمارے پلیس جو ہے, جیسے میں نے اس کا ذکر کیا بالا کنگ کا, از فل آف فنی ریمارکس, لیکن کہیں پر آپ لمٹ کراس نہیں کرتے, اور دوسرے کہیں پر آپ سٹوری کا تھریڈ جو ہے نا اس کو نہیں چھوڑتے, کہ جو بھی آپ لطیفہ یا جوک یا فنی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں, اٹ شوڈ بی اے پارٹ آف یور پلاٹ, پارٹ آف یور سٹوری. یہ نہیں ہے کہ ایک ایکٹر آیا, اس نے جبتے ماری, وہ سامنے ایک سیاہ رنگ کا یا چھوٹے قد کا کوئی ایکٹر ہے اس کا مذاق اڑایا, یا کسی لڑکی کا مذاق اڑایا, اس کو کھڑے کر کر کے جو اس کی بےزتی ہو سکتی ہے وہ کی, لوگوں نے تالیاں بجائیں, وہ اگلے تھیٹر میں چلا گیا, اس کو وہ کہتے ہیں انٹری. تو دوسرا آ گیا, اس نے آ کے پھر کوئی اس طرح کی دھما چوکڑی مچائی, وہ چلا گیا. تو دیٹ از ناٹ تھیٹر, اس کو تھیٹر ہی نہیں کہنا چاہیے. اس کے لیے لوگوں نے اور جو ہے نا اس کو کیٹیگرائز کیا ہوا ہے جس کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ایک بالکل آؤٹ آف کنٹرول تو نہیں ہونا چاہیے, لیکن بند کرنے کی بجائے ان کے ٹیلنٹ کو آپ ہارنیس کریں. ہارنیس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی اگر جانور ہے, جیسے کوئی بل ڈاگ ہے, تو اس کو آپ ٹرین کرتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں, تو وہ آپ ان کی جو انرجی اور ان کا ٹیلنٹ ہے اس کا فائدہ اٹھائیں, سوسائٹی کو کریں. مثلاً اب یہ ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں, وہاں تو یہ بک بک نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پر کنٹرول ہوتا ہے اور ان کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں اور کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے. وہاں تو وہ ان کی باغیں کھینچی ہوتی ہیں. لیکن جب آپ کو یہاں چھوڑتے ہیں اور المرا کے سٹاف کو وہ کچھ پیسے دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ چل سو چل. جی اینی ادر کویسچن؟ جی سر میرا کویشچن یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں اس طرح کا مطلب آرٹ کا ہونا چاہیے, ہاں, مطلب کہ اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے سوسائٹی میں یہی کہتے ہیں کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے پرفارم کرنا, یا کچھ مائنڈ سیٹ چینج کرنا چاہیے, اور جو ہمارے وہ دینی اور جو سوشل ایشو ہے اس کو اسکول لیول تک بھی لے کے جانا چاہیے. بالکل بہت ضروری ہے, کیونکہ شروع تو وہیں سے ہوگا نا. جو نیو جنریشن ہے, اگر آپ اس کو نہیں کریں گے, انگیج نہیں کریں گے, اس کو اویئرنیس نہیں دیں گے, تو آپ کا جو ہے وہ مستقبل جو ہے وہ تو روشن نہیں ہو سکتا. تو وہ ادھر ادھر سے سیکھتے ہیں. اب ہمارا تجربہ ہے اجوکا میں کہ نئے لوگ آتے ہیں, بالکل وہ لٹرلی کھڑا بھی نہیں ان سے ہوا جاتا, بولا بھی نہیں جاتا, شوق ہے, ہم کہتے ہیں آ جائیں. وہ کہیں بیک سٹیج پہ کام کرتے ہیں, کہیں پر وہ کوئی چھوٹا موٹا رول کر لیتے ہیں, اور 1-2 سال بعد جب وہ تیار ہو جاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ اتنا پالشڈ ایکٹر آپ نے کہاں سے لیا. اور پھر 3-4 سال بعد وہ ٹی وی والے یا فلم والے ان کو لے اڑتے ہیں اور وہ پھر کراچی شفٹ ہو جاتے ہیں یا مصروف ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, اس ٹیلنٹ کو گروم کرنا جو ہے وہ ایک اصل چیز ہے. ہم اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں, ہمارا آج ہی بلکہ بچوں کے ہمارے جو کورس ہیں تو اس بچوں کی جو پرفارمنس ہے وہ ہے آج ادھر پنجابی انسٹیٹیوٹ میں.
تو وہ ہم بھی اسی لیے سمجھتے ہیں کہ بچوں سے شروع ہونا چاہیے، اور بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ینگر جنریشن کو یہ اویئرنیس دیں، اور ان کا ٹیلنٹ جو کہ سپریس ہو جاتا ہے، وہ اس کو اظہار نہیں کرنے دیتے کلاس میں، کلاس سے باہر بھی اظہار نہیں کرنے دیتے، ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جاؤ، آنکھیں نیچے کر کے کھڑے ہو جاؤ. تو یہ ہے کہ ان کو تعلیم کے لیے بھی تھیٹر جو ہے یہ بہت بڑا ایک رول ہے. پورا تھیٹر ان ایجوکیشن کا ایک کانسیپٹ ہے جو ساری دنیا میں لوگ یوز کرتے ہیں، کہ آپ جو چیز آپ سمجھا رہے ہیں لوگوں کو، وہ ان کو زیادہ سمجھ میں آئے گی اگر وہ ساتھ رول پلے کریں گے، پرفارمنس کریں گے، خود چیزوں کو ایکسپلور کریں گے. ابھی ایک میں کورس کر رہا ہوں ٹیچرز کے لیے ادھر کنیڈ کالج میں، ساری پاکستان کے تھے، اس کو ڈرامہ ان ایجوکیشن یا ڈراماٹرجی، تھیٹر اینڈ ڈراماٹرجی، جس میں کہ یہی کانسیپٹ ہے کہ ایجوکیشن کا ایک حصہ ہے تھیٹر، اور اس کو آپ لوگوں کو چاہے وہ کسی بھی سبجیکٹ میں کر رہے ہوں، اگر اس کے اندر پرفارمنس اور تھیٹر اور ڈرامہ اور انیکٹمنٹ یہ ڈالیں گے تو ان کو وہ بات زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. تو ہماری حکومتیں جو ہیں خدا ان کو توفیق دے، پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ جو ہیں ان کو خدا توفیق دے، اور ہماری سوسائٹی کو کہ آپ سوسائٹی میں اگر نرمی پیدا کرنی ہے، خوبصورتی پیدا کرنی ہے، ٹالرنس پیدا کرنی ہے، انوویشن پیدا کرنی ہے، لوگوں کو سوچنے کی آزادی دینی ہے، تو یہ پرفارمنگ آرٹس جو ہے نا ان کو حصہ بنائیں ایجوکیشن کا. جی السلام علیکم سر. ہم نے کافی زمانوں سے اب دیکھا ہے کہ یہ جو گاؤں سے تھیٹر، لائیو تھیٹر تھا، اس کو چھین لیا گیا. وہ عام بندہ جو ٹوٹا ہوا شخص تھا، اس سے ہم نے جس کی آواز یہ تھیٹر ہے، اس بیچارے تک وہ آواز اب پہنچ نہیں رہی. جو پروگریسو تھیٹر ہے وہ اس کی پہنچ تک نہیں ہے. اب ہمیں نہیں پتہ کدھر لگا ہوا ہے، کدھر کیسے، اس کی پروموشن نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا، اور اس تک پہنچ نہیں رہا. تھیٹرز کم ہے، باقی ساری چیز. سر اس کی پروگریس کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ وہ آواز اس غریب ٹوٹے ہوئے شخص جو مرا ہوا ہے وہ اس تک کیسے پہنچے گی؟ وہ کس طرح ریلیکس اور کنسول کیا جائے گا؟ جی اٹس ویری گڈ پوائنٹ، اور ویری انفارچونیٹ کہ ہماری جو صدیوں کی ایک ہیریٹیج تھی فوک تھیٹر، جو مختلف شکلوں میں گاؤں میں اور میلوں میں، عرس کے موقع پہ، میلہ پہ تو تھیٹر کا ایک بہت بڑا رول ہوتا تھا، اور بڑے بڑے ٹینٹ لگے ہوتے تھے مختلف تھیٹر گروپوں کے، سرکس کے بھی ہوتے تھے ساتھ. میں نے بھی دیکھا ہوا ہے، ایک میں پروگرام کر رہا تھا پی ٹی وی کے لیے، تو اس کے لیے میں نے ٹریول کیا سارے پنجاب میں، کہ کتنا وہ ایک وائبرنٹ اور بڑا رچ وہ ایکسپیرینس ہوتا تھا. لوگ آتے تھے اور عام لوگ تھے، غریب آدمی کے لیے تھیٹر سے بڑی تفریح کوئی نہیں، کیونکہ تھیٹر میں خرچہ کوئی نہیں ہے جو فوک تھیٹر ہے. آپ جاتے ہیں میلے پہ، اور یا ویسے جو گاؤں کا پنڈال ہے وہاں جاتے ہیں اور یو انجوائے. کوئی کامیڈین آ گیا، کوئی بہروپی آ گیا، کوئی نوٹنکی آ گیا، اس نے اپنا آپ کو انٹرٹین کیا. تو وہ آہستہ آہستہ اس کو ختم کیا گیا. کچھ جو مٹیریل پرابلمس تھے کہ ان کے لیے کوئی یہ پیٹرنیج کے بغیر نہیں چلتا، تو آپ کے جو انفلوئنشلز ہیں گاؤں کے، وہ دے اسٹاپ سپورٹنگ سچ کلچر. ایسی وہ تبدیلی آئی لوگوں کے ذہنوں میں. حکومتوں نے کہا کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے ڈنڈا گھمانا اور حکمران کی مدد کرنا. پھر جو ہمارے جو قدامت پرست لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہے ہی بری چیز ہے اور اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے. تو اس کی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا. ہمارا اپنا تجربہ ہے کہ ہمارے ساتھ لوگ آ کے کام کرتے تھے. ایک میرا خیال ہے رحیم یار خان سے آتا تھا ایک آرٹسٹ، اور وہ مجھے ابھی پچھلے دنوں یاد آ رہا تھا کہ ہمارا جو پلے ہے بلا، اس کے اندر وہ آ کے تو وہاں سے آتا تھا رحیم یار خان سے اور سم ویئر دیر. اور وہ آہستہ آہستہ اس نے کہا جی اب تو ہمارا گروپ ہی ختم ہو گیا، اب تو ہم نے ریڈی لگا لی ہے، دکان لگا لی ہے، گزارا نہیں ہوتا، وہ ختم ہو گیا. پھر ہمارے تھے ایک سوانگ تھیٹر ہوتا تھا، یہ بھی صدیوں پرانا ایک تھیٹر کا سٹائل تھا، جس میں وہ دو نیریٹرز ہوتے ہیں، وہ گا کے کہانی سناتے ہیں اور پھر باقی پرفارمنس ہوتی ہے. تو ان سے سیکھنے کے لیے ہم نے ایک پلے کیا جس کا نام تھا کالا میڈا بھیس. تو سرائکی لہجے میں تھا. تو اس میں پھر ہم نے ایکچول دو نیریٹرز جو کہ سوانگ کے ایکسپرٹ سے ان کو بلایا اور بڑا ڈھونڈ کے ان کو بلایا. تو ان میں سے ایک جو ہے اس نے کوئی دکان لگائی ہوئی تھی
اور دوسرا جو ہے وہ ذاکر بن گیا ہوا تھا، کیونکہ اس کے اندر وہ ٹیلنٹ تو تھا تو وہ، لیکن ظاہر ہے کہ ذاکر کا 12 مہینے کا کاروبار تو نہیں ہوتا، تو ہم ان کو بلایا اور انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا، ٹور کیے، پرفارمنسز کی، تو وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. ہم نے کہا جی آپ کے بچے، انہوں نے کہا نہیں وہ تو کوئی مزدور بن گیا، کوئی کلرک بن گیا. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا اپنے سامنے. پھر یہ جو ہے عارف لوہار، سن آف عالم لوہار، بہت بڑے وہ بھی تھیٹر کی شخصیت تھے. اس کو میں نے خود دیکھا ہوا ہے، عارف لوہار کو، ینگ عارف لوہار کو احمد پور شرکیہ میں پرفارمنس کر رہے تھے سونی مہیوال کی. تو وہ وہاں پر پیڑ لگا ہوا ہے، رات کا وقت ہے اور نہر ہے ساتھ اور کھلی جگہ ہے، اور لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں موسم کو بھی اور تھیٹر کو بھی. اور سٹیج آدھا بنا ہوا ہے، آدھا کھلا ہے پیچھے سے، تو وہاں سے وہ بھینسیں بھی گزر رہی ہیں، مہیوال چونکہ تھا، اور گھوڑے اور اونٹ بھی گزر رہے ہیں. اور سونی مہیوال میں آخر پہ جو سونی ہے وہ دریا میں ڈوب جاتی ہے اور مہیوال بھی چھلانگ لگا دیتا ہے. تو اچانک دیکھتے دیکھتے ہم نے دیکھا تو پورا جو لائٹیں شفٹ ہوئی ہیں نہر کی طرف، اور ہمارے سونی اور مہیوال، عارف لوہار انکلوڈ، انہوں نے دریا میں چھلانگ لگا دی. تو یعنی پورا ایک ایکسپیرینس انہوں نے دیا اپنے ایکٹرز کو. لیکن اس کے بعد پھر وہ کوک اسٹوڈیو اور ٹیلی ویژن اور ادھر چلے گئے، اور وہ جو تھیٹر کی ٹریڈیشن ختم ہو گئی، کیونکہ اس کو کوئی پیٹرنائز کرنے والا نہیں تھا. اس کے لیے ہم تو کرتے ہیں، ہم تو پورے پنجاب میں جا کے پرفارم کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی انوائٹ کرے. یہ تھیٹر جو ہے نا ان انوائٹڈ جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، جس طرح کا ہمارا تھیٹر ہے. تو وہ کوئی لوکل آرگنائزیشن یا لوکل گروپ ہمیں بلائے تو ہم کرتے ہیں، گاؤں میں بھی کرتے ہیں، چھوٹے قصبوں میں بھی کرتے ہیں. ابھی ہماری بات چل رہی ہے پنجاب کونسل آف آرٹس کے ساتھ، جن کا کہ یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ پنجاب کے سب شہروں میں ان کی آرٹس کونسلیں ہیں. تو ان سے، بلکہ آج ہی میں ان سے یہ میسج دے کے آیا ہوں ان کے ڈائریکٹر کو، کہ ہم نے آفر کیا ہے کہ آپ یہ کوئی 10-12 آرٹس کونسلز ہیں ان کی ڈویژن لیول پہ، کہ آپ آرگنائز کریں اور ہم وی آر ریڈی ٹو پرفارم اینڈ ٹو ٹور. تو اس طرح کے ہم پرپوزلز دیتے رہتے ہیں. وہ آگے پھر حکومتیں جو ہیں ان کی پرائیورٹی نہیں ہوتی اور ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے، لیکن جب کبھی ممکن ہوتا ہے تو ہم کرتے ہیں. لیکن تھیٹر ایسی چیز ہے جس کے لیے اسٹیٹ یا سوسائٹی کی طرف سے پیٹرنیج ضروری ہے ساری دنیا میں، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، نیپال ہو، ہر جگہ حکومتیں سبسیڈائز کرتی ہیں ان کو، آرٹسٹ کو یا آرگنائزیشنز کو کچھ رقم دیتی ہیں تاکہ وہ اپنا بیسک خرچہ سسٹین کرتے رہیں، یا ان کے لیے فیسٹیولز آرگنائز کرتے ہیں. تو اسی طرح سے فاؤنڈیشنز ہیں اور آرٹس کونسلز ہیں ساری دنیا میں. تو انفارچونیٹلی وہ ہمارے ہاں نہیں ہو رہا، لیکن ہم لگے ہوئے ہیں اس کام پہ انشاءاللہ. اور جی اینی ادر کویسچن؟ بس وی آر جسٹ اے فیو منٹس. ایکٹنگ جو ہے نا یہ ملنگ کی کمال ہے، مگر ہم نے ایکچولی وہ اتنی زیادہ اس کے لیے رکھی، ایکٹرز کے اندر وہ پیشن نہیں رہا. وہ پہلے مفت کی دمال تھی، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے تھے بس میرے سے وہ چارج ریلیز ہو جائے. وہ جو ایکٹنگ کا میرا ہے، یعنی کہ میرا میسج اس پہنچ دے، مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. وہ مفت میں بھی 4-5 لوگ نہ لگا لیتے اور اپنی وہ روح کی تسکین کر لیتے. ہم نے ایکٹرز میں صرف وہ پیشن بھی کم کر دیا، وہ چیز وہ کم، دنیا داری بہت زیادہ، فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، اس وجہ سے تھوڑا سا کم ہو گیا سر. یہ بھی ایک وجہ ہے، لیکن اصل میں وہ جو ملنگ جن کی آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ ایک سوسائٹی کا حصہ تھے جو ملنگوں کو اپریشیٹ کرتے تھے، ملنگوں کو سپانسر کرتے تھے، ایٹ لیسٹ سسٹین کرتے تھے. کہ جی جی بالکل ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات کی آپ نے. تو وہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے کہ یہ ایکٹر جو ہے اس نے کھانا بھی تو ہے، ایکٹر نے بیوی بچے بھی تو پالنے ہیں. ہمارے ساتھ جو لوگ آئے تھے ینگ ایکٹرز، اس وقت پیشن بھی تھا اور اس وقت ٹیلنٹ بھی تھا، انرجی بھی تھی، اور وہ کرتے تھے ارسپیکٹیو کہ کہیں پر ہمیں کوئی فی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. لیکن اب وہی ایکٹرز ہم دیکھیں تو ان کے بچے ہو گئے ہیں، بلکہ بعض حالات میں تو بچوں کے بھی ان کے بچے ہو گئے ہیں. تو لیکن ابھی بھی شوق ہے، لیکن مجبوریاں بھی ان کی ہیں. تو اس لحاظ سے وی نیڈ این انیبلنگ انوائرمنٹ
جس میں اپریشیٹ کیا جائے یہ اسپرچولیزم اور کلچرل سیلیبریشن. اس کی میں آپ کو مثال بس دیتا ہوں جس پہ میرا خیال ہے ہم اینڈ کر سکتے ہیں. میلہ شاہ حسین، میلہ چراغاں آپ نے سنا ہوگا، تو مارچ میں ہوتا ہے اور اس کے خیر بڑی اس کے لیے رکاوٹیں بھی ہوئیں، لیکن یہ ہے کہ شاہ حسین ایک ایسے شاعر اور صوفی تھے جو یہی بس دھمال وہیں انہی کی دین ہے کہ ان کے آج بھی مزار پہ لوگ آتے ہیں تو بعض دفعہ کئی دن ناچتے ہوئے آتے ہیں، گاؤں سے دوسرے شہروں سے ننگے پیر آتے ہیں، چادریں لے کے آتے ہیں، چڑھاتے ہیں، دیے جلاتے ہیں اور وہاں پر دھمال ڈالتے ہیں. ساری رات وہ دھمال ڈالی جاتی ہے. ساتھ قبرستان ہے، اس کے اندر بھی وہ لیٹے ہوتے ہیں اور سینکڑوں ہزاروں لوگ. عورتوں کا ایک الگ دن ہوتا ہے، بھانبڑ بالتے ہیں، ایک بہت بڑا الاؤ ہوتا ہے، اس میں چیزیں پھینکتے ہیں، ایک پورا ریچول ہے. وہ سیلیبریشن آف دا اسپرنگ سیزن بھی ہے، سیلیبریشن آف دا گریٹ صوفی بھی ہے، کیونکہ اس نے چیلنج کیا تھا اکبر بادشاہ کو. اس نے چیلنج کیا تھا اپنے زمانے کے جو ایسے مولوی اور مفتی تھے جو لوگوں کے خلاف اور بادشاہوں کے ہاتھ میں تھے، تو وہ لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے مذہبی تقسیم بھی نہیں تھی. مادھولال ان کے جو ساتھی تھے ان کے نام کا حصہ بن گئے تھے، شاہ مادھولال حسین ان کو کہا جاتا ہے. تو وہ جو ایک سیلیبریشن ہے آزادی، یہ جو دنیاوی جکڑ بندیاں ہیں اور تعصبات ہیں اور مجبوریاں ہیں، اس کو توڑ کے نکلنا، وہ آپ میلہ شاہ حسین پہ دیکھیں. یا بلے شاہ کی میں آپ کو مثال دوں کہ جب اس کا پلے کر رہے تھے، اس پلے کا آخری حصہ جو ہے وہ ہے بلے شاہ کے مزار پہ لوگ ناچ رہے ہیں. تو میں بلے شاہ کے عرس کے موقع پہ گیا تو میں نے دیکھا وہاں ایک گروپ کوئی 10 کے قریب لوگ، لمبے چوڑے کڑیل جوان، کالے بال، لمبے بال، اور ویری ہینڈسم اینڈ ویری اٹریکٹیو، اور انہوں نے گھنگرو باندھے ہوئے ہیں اور وہ ناچ رہے ہیں. کوئی 1 گھنٹہ وہ مستی میں ناچتے رہے. میں نے کہا کمال کی چیز ہے. میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا کہ آپ نے تو بالکل ہمارا بدل دیا ہمیں اندر سے، اتنا آپ نے امپیکٹ ہے آپ کے اس دھمال کا. تو ہمارا ایک پلے ہو رہا ہے، اس کے اینڈ پہ ایک سین ہے، تو اس میں سے آپ لوگ اگر آ جائیں تو کیا ہی بات ہے. تو وہ ہنسنے لگے. اس نے کہا جی یہ جو ہے یہ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی ہے، یہ فلانی چیز کا تاجر ہے، یہ فلانی جگہ سکول ہے. اس نے کہا ہم تو سال کے سال آتے ہیں بلے شاہ کے مزار پہ اپنی حاضری لگوانے، ہم کو ریگولر ڈانسرز نہیں ہیں. تو یہ جو آپ کی سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں، جو اس طرح کے کیریکٹرز، وہ سوسائٹی جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں وہ پھر نرچر کرتی ہے اچھے آرٹسٹ کو، اور ایک گرومڈ اور اسپرچولی جو سیٹسفائیڈ آرٹسٹ ہے اس کو کرتی ہے. بہرحال اٹ واز اے گریٹ انٹریکشن ود آل آف یو، اور آپ کی طرف سے کوئی ہمیں سوال یا جواب نہیں ملا، لیکن آئی ہوپ کہ یو enjoyed and I'm happy to see females in such numbers. تو ابھی بس آپ کو کھلی دعوت ہے. 25 اور 26 کو الحمرا میں ہمارا پلے ہے. 25 کو ایک نیا پلے ہے ڈورا کا انتظار، اور 26 کو ہے بابا بلے شاہ کا پلے ہے بلا ہال نمبر 1 میں. اس میں ضرور آئیں. آپ کو جو باتیں آج میں نے کی ہیں وہ شاید اس میں اور زیادہ کلیئرلی آپ کو سمجھ آئیں. بہت بہت شکریہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا اور آپ سب کا. ٹھیک ہے.